Assalamu alaikum students. Today we are going to study lecture number 10 of your course Positive Psychology. पिछले लेक्चर का टॉपिक था डिटर्मिनेंट्स ऑफ सब्जेक्टिव वेल-बीइंग. आज हम उसी लेक्चर पर टॉपिक पर मजीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हस्बे मामूल पिछला लेक्चर रिव्यू करना चाहूँगी. पिछले लेक्चर में आई टॉक्ड इन द वेरी बिगिनिंग दैट more people think that people are relatively unhappy in this world. और हम जनरली ये समझते हैं कि abundance of happiness is just an illusion, और ज़्यादातर ये ख्याल किया जाता है क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं तो जनरली पीपल विल बी अनहैप्पी. तो हमने ये सवाल किया कि फिर फैक्ट्स क्या हैं, और मैंने आपको ये भी बताया कि द मॉडर्न रिसर्च ऑन सब्जेक्टिव वेल बीइंग हैज सेंटर्ड ऑन टू क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ हैप्पी आर पीपल, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज देन हु आर द हैप्पी पीपल. तो पहले क्वेश्चन के बारे में पहले हमने बात की थी कि हाउ हैप्पी आर पीपल. सो जनरली देयर इज द आइडिया दैट लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, सो पीपल विल बी रिलेटिवली अनहैप्पी. लेकिन सिचुएशन जो है वो इसके बरक्स है, और हमने बहुत सारी स्टडीज देखी जो मुख्तलिफ स्टडीज जो थी वो मुख्तलिफ मुल्कों में कंडक्ट की गई थी, और उसके अलावा एक स्टडी पाकिस्तान की जो है उसके बारे में भी बात की थी. एंड वी फाउंड आउट दैट हैप्पीनेस इज जनरली मोर अबंडेंट देन इज जनरली परसीव्ड. और हमने ये भी देखा कि हैप्पीनेस इज रिलेटिवली स्टेबल. इसमें लाइफ के सर्कमस्टांसेस से बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता. यानी अगर आपकी ज़िंदगी के हालात बुरे हैं, आपकी ज़िंदगी के हालात अच्छे हैं, तो वक्ती तौर पर तो उसमें फ़र्क आता है. यू आर मोर हैप्पी, you are less happy, you are miserable, लेकिन this change is temporary, क्योंकि आप आखिरकार अपने एक न्यूट्रल सेट पॉइंट पर आ जाते हैं. And we talked about a hedonic treadmill of happiness, कि it's like working on hedonic treadmill, कि whenever there is a problem, you may move backward or you may move forward when there is a kind of good event in your life. और इस सिलसिले में हमने ऐसे लोगों की मिसाल भी ली जो लॉटरी विनर्स थे, जिनको एकदम से बहुत खुशी मिली, बहुत सारे पैसे मिले, और उसके साथ देखा कि पीपल हु हैड ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस इन देयर लाइफ, फॉर एग्जांपल कोई ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट जिसके नतीजे में उनकी बैकबोन इंजरी हो गई, और वक्ती तौर पर पीपल वर वेरी हैप्पी और वेरी सैड, बट इवेंचुअली दे ऑल केम बैक टू अ न्यूट्रल सेट पॉइंट. So this also showed कि लाइफ के सर्कमस्टांसेस का इतना ज़्यादा ताल्लुक हैप्पीनेस के साथ नहीं होता. आपको याद है कि पिछले लेक्चर में मैंने ये बात की थी कि कुछ रिसर्चेस ये कहती हैं कि 50% वेरिएंस इन हैप्पीनेस इज ड्यू टू जेनेटिक और पर्सनैलिटी प्रीडिस्पोजिशंस, और 10% इज ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, एंड 40% इज द पर्सन's ओन इन्वॉल्वमेंट, और उसकी अपनी कोशिश के नतीजे में हैप्पीनेस में जो चेंज आ सकती है दैट इज 40%. सो दिस इज क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि आप अपनी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकते हैं. उसके बाद हमने कुछ बात की थी कि ये देखते हैं कि जो हैप्पी लोग हैं वो कैसे होते हैं. व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ हैप्पी पीपल, एंड वी फाउंड आउट दैट दे आर हेल्पफुल, दे आर सोशेबल, they have good relationships with people, and they are less hostile and abusive toward other people. और उसके बाद हमने दूसरे इशू को छेड़ा, और वो क्या था कि who are the happy people, फिर खुश लोग होते कौन से हैं. There are number of associations that have been studied in reference to happiness and different predictors and determinants, and we discussed that there is not any notable time period in people's life which could be considered more happy या happier as compared to other life stages. और generally हम ये समझते हैं कि there are some miserable parts of life, for example mid-life crisis की वजह से. फिर हम ये भी समझते हैं कि old life, because it is associated with lot of physical problems and other problems, then people will be less happy in that. लेकिन there isn't a significant difference which has been obtained in different life stages of people, and that has been showed through worldwide studies. और उसके बाद हमने ये देखा कि there are no gender differences as far as happiness is concerned, and this was again proved by different meta-analysis, worldwide studies and surveys.
اور جہاں جہاں میں بات کر رہی تھی کہ دنیا میں سے کیا رزلٹ آئے ہیں، تب تب میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ہماری اسٹڈی کے کیا رزلٹس ہیں، کیونکہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ پاکستان میں پھر کیا حالات ہیں. صرف ہم نے یہی نہیں دیکھنا ہوتا کہ دنیا کے رزلٹس کیا ہیں. اینڈ دین فائنلی وی ٹاکڈ اباؤٹ the association between wealth and happiness, and we discussed that values are gradually changing and people think that happiness can give them more, can be determined more by wealth. اور پچھلے دور میں جتنے لوگ سمجھتے تھے کہ ہیپینس جو ہے وہ دولت سے خریدی جا سکتی ہے، حاصل کی جا سکتی ہے، آج کے دور میں زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ if you have wealth you can become more happy. اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے ڈفرینٹ ڈٹرمیننٹس دیکھے. پہلے تو ڈیموگرافک ویریبلس ہیں لائک جینڈر اور ایج. نو ایسوسیشنز ور فاؤنڈ. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اور جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں. تو آج ہم بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز کی بات کریں گے. پہلا تو وہی ہے جو پچھلی دفعہ جس پر بات ختم کی تھی، لوگوں کے انٹرویوز بھی دیکھے تھے کہ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور آج اسی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ how strong is the relationship between wealth and happiness. So let's see a slide. Diner maintained in 2000 that there is some tendency for wealthy nations to have more satisfied people. آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ میں نے آپ کو ایک ٹیبل دکھائی تھی جس میں we saw that people from North American countries and some European countries are happier than people who are living in Eastern Europe, some Asian countries or previous Soviet Union. And we discussed that there could be several reasons for that. For example, emotional factors could be involved in that, or they could be linked with wealth and other circumstances in your country. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں پر اکنامک اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی جیسے سوویت یونین، وہاں پر ہیپینس جو ہے وہ کم ہوگی. اور معاشرے میں آپ کو اپنے کنٹری میں کیسا ماحول ملتا ہے یہ بھی آپ کی ہیپینس کو ڈٹرمن کرتا ہے. اینڈ دین we also found that those countries which are wealthy, دیکھ لیجئے جو یورپین کنٹریز ہیں جہاں پر پیسہ زیادہ ہے، امپلائمنٹ کے چانسز زیادہ ہیں، اکانومی اسٹیبل ہے، اور اسی طرح نارتھ امیریکن کنٹریز ہیں they were happier than the other type of countries. لیکن کیا اس کی وجہ صرف دولت ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ It has been stated that national wealth is entangled with civil rights, literacy, and the number of continuous years of democracy in those countries also. So, wealth صرف اکیلی نہیں ہے جو ان کنٹریز میں responsible ہے for making a person happy or unhappy. There are other factors which are related with wealth. For example, انہی کنٹریز میں آپ دیکھتے ہیں there is a better record of human rights and justice. اور عام شہری کے لیے فیسلٹیز زیادہ ہیں معاشرے میں، ان کو ان کی ہیلتھ انشورنس ہے، ان کو ہیلتھ کے چانسز جو ہیں فار اویلنگ فیسلٹیز فار دیئر ہیلتھ آر گریٹر ایز کمپیئر ٹو لیس ڈیولپڈ کنٹریز. اور اس کے علاوہ وہاں پیپل آر انجوائنگ گریٹر ایئرز آف ڈیموکریٹک گورنمنٹس. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انٹینگل ہو جاتی ہیں ویلتھ کے ساتھ، اور تبھی تو پھر ان کی اکانومی ترقی کرتی ہے، اور اکانومی ترقی کرتی ہے تو ویلتھ بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ عام بندے کی ریچ میں بھی ہوتی ہے. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں ان کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیکاز ڈیولپڈ کنٹریز ہیو مور ویلتھ دیٹ از وائی پیپل آر مور کنڈیوسو ٹو ہیپینس، بیکاز دیر آر مینی ادر فیکٹرز وچ آر لنکڈ ود اویلیبلٹی آف ویلتھ. ایک آپ کو دوبارہ وہ ٹیبل جو آپ کو پچھلی دفعہ دکھائی تھی، پرپس صرف یہ ہے کہ یہ اس کو آپ دوبارہ دیکھیے اور یہ دیکھیے کہ جو لنک ابھی ہم نے جن کے بارے میں بات کی ہے کہ پاکستان میں بھی آپ کو نظر آئے گا اس ٹیبل میں کہ پاکستان ایوریج پوائنٹ پر ہے، اور اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یورپین اور نارتھ امیریکن کنٹریز جو ہیں دے آر اہیڈ ان ایز فار ایز ہیپینس از کنسرنڈ، اینڈ دوز کنٹریز وچ ہیو گون تھرو سم اکنامک اور پولیٹیکل ٹرموائل دے آر لیس ہیپی. اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ سچویشن تھوڑی سی کنفیوزنگ سی لگتی ہے کہ ویلتھ امپورٹنٹ ہے ہیپینس کے لیے یا نہیں امپورٹنٹ. تو اس کے بارے میں بھی دو مختلف آراء ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں آراء کیا ہیں. One thing is that wealth strongly predicts happiness where low income threatens basic human needs. دولت کا تعلق ہیپینس کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے because more affluent countries are happier than the less affluent countries.
لیکن یہ ریلیشن شپ ہمیں زیادہ اسٹرانگ وہاں نظر آتا ہے ویئر بیسک ہیومن نیڈس آر تھریٹنڈ. تو دولت کا ریلیشن شپ جو ہے وہ امیر ملکوں میں اگر آپ دیکھیں کہ عمارت اور بڑھتی جائے گی تو اٹ ڈزنٹ مین دیٹ دے ول بیکم مور ہیپی. یہ ایسوسیشن زیادہ اسٹرانگ ہمیں ان ملکوں میں نظر آتی ہیں ویئر بیسک ہیومن نیڈس آر ناٹ پرووائڈیڈ. فار ایگزامپل بیسک ہیومن نیڈس کیا ہیں؟ نیڈس آف فوڈ، شیلٹر اینڈ ہیلتھ. تو جہاں پر وہی پرووائڈیڈ نہیں ہے وہاں پہ تو بہت ضرورت ہے پیسے کی. آپ کی جو ہیں وہ ہائر نیڈس کیسے سیٹسفیکشن کا آپ سوچیں گے؟ جیسے میسلو کہتا ہے کہ آپ کی پہلے فزیکل نیڈ سیٹسفائی ہونی چاہیے, دین پیپل کین think about thriving and flourishing in their life. So it is essential that if you want to get peak experiences in your life and you can go to transcendence level, تو پہلے آپ کی physical needs تو پوری ہو جائیں. تو in poor countries there is a quite a strong relationship between happiness and wealth. The reason is their basic needs are not provided to them. So once you are comfortable, more money provides diminishing results or returns on happiness, and that was shown by Lycan in 1999. جب آپ کی بیسک نیڈس پوری ہو جاتی ہیں شیلٹر کی، فوڈ کی اور ہیلتھ کی، تو اس کے بعد جب آپ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں تو پھر زیادہ دولت سے زیادہ ہیپینس نہیں آتی. سو دیٹ از دا کنکلوژن. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ پچھلے زمانے کے مقابلے میں آج کے زمانے میں لوگوں کے پاس کاریں زیادہ ہیں، اور ہر ملک میں یہ دیکھ لیں ایک ہی حساب ہے. People have more luxurious lives as compared to the previous times. They have greater number of cars, اور ان کے گھر میں جو ہے وہ فیسلٹیز ہیں، ایئر کنڈیشنز ہیں، ٹی وی تقریباً ہر گھر میں ہے، چاہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو. اور دوسرے ملکوں میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ تو خاصی لگژریز جو ہیں which are considered basically the necessities of life. تو جب نیسیسٹیز پرووائڈ ہو جاتی ہیں اینڈ یو آر لیونگ ریلیٹیولی کمفرٹیبل لائف، دین گیٹنگ مور منی وڈنٹ ایڈ ٹو یور ہیپینس. لیکن اس کے برعکس ایسے ملک جیسے کہ پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، ویئر بیسک نیڈز آر تھریٹنڈ، وہاں پہ منی ڈز میٹر. اسی لیے پاکستان میں جو ہم نے اسٹڈی کی تھی اس میں دیر واز اے اسٹرانگ کوریلیشن بٹوین ہیپینس اینڈ ویلتھ. آپ کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے تو آپ خوش ہوں گے، اور اس کی وجہ کیا ہوگی کہ کیونکہ آپ کو بیسک نیسیسٹیز ہی لائف کی پرووائڈ نہیں ہیں، اور اس سے آپ گھر خرید سکیں گے، اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں گے، آپ کو اپنے بچوں کو اچھی خوراک دے سکیں گے، اور ان چیزوں کا ڈیفینیٹلی پھر لنک بنتا ہے ہیپینس کے ساتھ. اور جب یہی میسر نہیں ہے تو اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی فوڈ اور اچھی ایجوکیشن دے سکے. لیکن جب پیسہ بہت زیادہ ہو جائے دین اٹ ڈزنٹ میٹر whether you are having 10 dresses or 20 very good dresses. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پیسہ اتنا زیادہ ہوتا ہے that you can afford those things even you don't need them. تو پھر ہیپینس میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سروے ہوا تھا جس میں the interviewer conducted interviews with 100 wealthiest people in USA. اور ان سے پوچھا کہ آپ کی خوشی کا پیسے کے ساتھ کتنا لنک ہے. تو 3 out of 5 people said that yes, money can decrease or increase happiness. لیکن اس کا دار و مدار اس چیز پر ہے، اس میں سے جو 50% تھے they said کہ اس کا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ how you use it. آپ کس چیز پر اس کو خرچ کرتے ہیں، اس چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور یہ سروے جو تھا یہ ڈائنر نے کیا تھا اپنے کولیگز کے ساتھ مل کر. لیکن اس کے باوجود ان 100 موسٹ ویلدی پیپل میں سے کچھ لوگ they actually stated, some people stated that they were very unhappy. So اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت زیادہ دولت جو ہے does not guarantee that you will be happy. Like میں نے پچھلی دفعہ ایک مثال دی تھی کہ wealth may be like health. Absence of that can create misery. لیکن its availability doesn't mean that you will be healthy. ہر کوئی جو صحت مند ہوتا ہے وہ تو نہیں سوچتا کہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ میں صحت مند ہوں، اور جبکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہر لمحے اس چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے سارے پارٹس آرگنز جو ہیں وہ ہیلدی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے. لیکن
اگر جو ہے وہ اگر آپ اس کا نیگیٹو پارٹ دیکھیں تو پھر یہ ہے کہ ہم اس چیز کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں اور وی ڈو ناٹ تھنک اباؤٹ دیٹ دس از اے گریٹ بلیسنگ دیٹ وی ہیو بین گیون بائی نیچر. اسی طرح دولت ہے کہ جب ہم مناسب کھا پی رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کا ہماری خوشی کے ساتھ کیا تعلق ہے. ایک اور گراف آپ کو دکھاتی ہوں. اس گراف میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ پرسنل انکم جو ہے وہ ڈالرز میں کیسے بڑھی موجودہ سالوں میں. 1956 سے 1998 تک کا یہ جو ہے وہ ڈیٹا پریزنٹ کیا گیا ہے اور اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیسے لوگوں کو مل رہے تھے 1956 میں اب اس سے دگنے سے زیادہ ہیں 1998 میں. لیکن جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ہاؤ ہیپی دے آر دین دیر واز نو ڈفرنس ویدر دے ور ارننگ $8,000 اور $20,000. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیسے بڑھنے کے ساتھ ہیپینس نہیں بڑھتی لیکن پیسے نہ ہونے سے ہیپینس ضرور گھٹ جاتی ہے. سو دس conclusion is quite startling in that sense that it challenges the materialistic point of view. جو یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اس چیز کی تلاش میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم کتنا پیسہ کما سکتے ہیں کیونکہ آفٹر آل انسان کی جو نیڈس ہیں جن کو ریئل نیڈس کہا جاتا ہے وہ محدود ہوتی ہیں. اس کے بعد جو کچھ ہے وہ تو پھر انسان کی ضرورت نہیں بھی ہوتی اور پھر بھی خواہش جو ہے وہ لوگوں کی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہیپینس از ایٹ لیسٹ ناٹ اکانومی اسٹوپڈ. ہیپینس کا اکانومی کے ساتھ ایز سچ تعلق نہیں ہے, صرف بیسک نیڈس کا ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے. اور اس سے ہمیں ایک بڑا امپورٹنٹ لیسن ملتا ہے اور میں حیران بھی ہوتی ہوں ان لوگوں کو دیکھ کر کہ جو ملینئر ہیں اور اس کے باوجود دے آر فاؤنڈ ان پرابلمز آف کرپشن, کہ وہ پھر کرپشن پہ کرپشن کیے جا رہے ہیں کہ اگر ان کی 1 مل ہے تو 2 بن جائیں, 2 ہے تو 3 بن جائیں, پھر 10 بن جائیں, کہ what they will be eating in future, کہ کیا وہ عام لوگوں سے زیادہ کھانا شروع کر دیں گے. اور ویسے بھی یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس پیسہ بہت آ جاتا ہے تو جو خاص قسم کی بیماریاں ہیں جیسے کہ ٹائم پریشر کے ساتھ اور یہ جو ایک میٹیریلزم کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہارٹ اٹیکس وغیرہ ہیں جو بڑھ جاتے ہیں اور پھر شاید انسان صحیح طرح سے کھانے کے قابل بھی نہیں رہتا. تو بیسیکلی ہیپینس جو ہے وہ ایک بیلنسڈ پوائنٹ آف ویو سے تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک ہی انڈیکیٹر اینڈ دیٹ از ویلتھ از ناٹ انف. ایک تو آپ کو کارٹون دکھانا چاہ رہی ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ پیسے سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی, تو یہ کارٹون یہ کہہ رہا ہے کہ اوکے I agree, money can't buy happiness, but we may be able to lease it. تو ہم لیز کر لیتے ہیں, گاڑی لیز کر لیتے ہیں, گھر لیز کر لیتے ہیں, اس کا بھی خوشی کے ساتھ تعلق ہے. لیکن ایک اور کارٹون دیکھیے جہاں پہ بابا جی کہہ رہے ہیں کہ سن یو آر لوکنگ فار ہیپینس ان دا رانگ پلیس. رانگ پلیس کون سی ہو سکتی ہے؟ کئی ہو سکتی ہیں. ایک وہی ہو سکتی ہے جس کے بارے میں ہم ابھی بات کر رہے تھے, دولت کے پیچھے اندھا دودھ بھاگنا. آپ ضرور اپنی زندگی کی نیڈس پوری کریں. لائف میں کوشش کریں کہ آپ جتنی اچھی اپنی کوالٹی آف لائف کر سکتے ہیں اس کو کریں. یو شوڈ بی ایمبیشیس اینڈ یو شوڈ بی آفٹر گیٹنگ دا گولز ان یور لائف, اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن دیر شوڈ بی لمٹ ٹو ایوری تھنگ. اور دولت کے علاوہ اور کیا امپورٹنٹ ہے؟ واٹ از دا رائٹ ڈائریکشن دین؟ یہ جو بابا جی کہہ رہے تھے. اور کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں جن کا ہیپینس کے ساتھ لنک ہو سکتا ہے؟ ہم نے یہ دیکھا کہ دیر از اے اسٹرانگ کوریلیشن ان پور کنٹریز بٹوین ویلتھ اینڈ ہیپینس. تو ہمارے ملکوں میں تو ہمیں اسٹیٹ نے پرووائڈ نہیں کی ہوتی فوڈ, شیلٹر اور ہیلتھ, ہم نے خود حاصل کرنی ہوتی ہے اور اس میں غریب بندے کا خاصا ہی برا حال ہو جاتا ہے. اس کے لیے تو ضرور کوشش کرنی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں اب یہ دیکھتے ہیں. So what then predicts happiness? اگر دولت سارا کچھ ایکسپلین نہیں کرتی, all the variance in happiness is not explained by wealth, then what else is important? سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو پاکستانی اسٹڈی میں پایا گیا تھا that was work satisfaction. People who are satisfied what they are doing as far as their jobs are concerned, they were happiest people in our survey. چاہے وہ ایک موچی کا کام کر رہے ہوں, چاہے وہ ایک فیکٹری چلا رہے ہوں, چاہے وہ ایک ٹیچر ہوں, چاہے وہ ایک مینیجر ہوں, چاہے وہ ایک کلرک ہوں, if they are happier
with the life circumstances as far as their work is concerned, then they were happy people. So happiness is genetically influenced but not fixed. ایک یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ اگر ورک کو ہم اہمیت دیتے ہیں تو وہ جو بات تھی کہ 50% از جینیٹیکلی ڈٹرمنڈ تو وہ بات صحیح ہے, لیکن ہیپینس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ از جینیٹیکلی ڈٹرمنڈ بٹ اٹ از ناٹ فکسڈ بائی ہیریڈیٹی فیکٹرز. اٹ از لائک یور کولیسٹرول لیول جو کہ آپ کی فیملی ہسٹری اور آپ کے جینیٹکس ڈٹرمن کرتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ بہت کم آئلی چیزیں کھاتے ہیں, ان کا کولیسٹرول پھر بھی زیادہ ہوتا ہے. تو it is determined partially by genetic factors but it is not fixed. اگر آپ اپنی عادات چینج کر لیں, اپنا لائف اسٹائل چینج کر لیں, اپنی فوڈ ہیبٹس چینج کر لیں تو your cholesterol level can become lower. Similarly, اگر genetically you are like prone to develop unhappiness, negative emotions, still there is 50% chance that you can change it with your positive emotions and the power of your will. ایک بات اور میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی ورک سیٹسفیکشن کے حوالے سے, اینڈ دیٹ واز پوائنٹڈ آؤٹ بائی محلے چکسینٹمیہائی ان ڈفرنٹ اسٹڈیز ان 1990 اینڈ 1999. وہ بات کرتا ہے ایک فلو اسٹیٹ کے بارے میں, اینڈ ہی ہیز آبزروڈ انکریزڈ کوالٹی آف لائف when work and leisure engage one's skills, and that is called flow. So between the zone of getting overwhelmed by anxiety and getting underwhelmed by apathy and not satisfied with your work lies one zone, that is flow zone. اب اس کو میں کیسے ایکسپلین کرتی ہوں, ہو سکتا ہے آپ کو اس جملے کی سمجھ نہ آئی ہو کہ when you are overwhelmed with anxiety, کیونکہ کام کا اتنا پریشر ہے کہ آپ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا, آپ کوپ ہی نہیں کر پا رہے, اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا زیادہ کام ہے کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا, مجھے رات کو صحیح نیند نہیں آتی, اور میرے باس جو ہیں وہ پھر بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو تم اچھا کام ہی نہیں کر رہے ہو. سو یو آر overwhelmed by the pressures of work. ایک یہ زون ہے. ایک وہ زون ہے کہ جب آپ چل چلاؤ کا کام کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ میں کیا کر رہا ہوں, مجھے اس میں انٹرسٹ بھی نہیں ہے, روٹین کا کام ہے, روز آ کے فائلنگ کرنی ہے اور آپ کو اس میں کچھ انٹرسٹ بھی نہیں ہے, ہمیشہ ایک جیسا کام ہے, روٹین ورک ہے, اور یو آر ہیونگ دا کنڈیشن آف بینگ انڈر ویلمڈ. کوئی چیلنج ہی نہیں ہے لائف میں, اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ میں کون سی اسٹرینگس, کون سی اسکلس ہیں جن سے کام میچ کرنا چاہیے. جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ انسان میں جو اسکلس ہوتی ہیں, چکسینٹمیہائی کہتا ہے کہ اگر ورک از اکارڈنگ ٹو یور اسٹرینگس اینڈ اسکلس تو دین you enter into a state, and that is called flow state. When people are engaged in the work, when they find satisfaction and meaning the work they are doing. اور پچھلی ڈیفینیشنز بھی آپ نے دیکھی پلیئر اور ہیپینس کی, اس میں ایکٹیویٹی اور پروسیس تھیوری جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کتنا میننگ فل ہے. اب یہ جو فلو اسٹیٹ ہے اس کا ایکسپیرئنس بڑا مجھے ہوا اپنے سروے میں. اس سے پہلے میں آپ کو ایک میکسم گورکی جو فیمس رشین رائٹر ہے اس کی ایک سیئنگ بتاتی ہوں. ہی سیڈ دیٹ وین ورک از پلیئر لائف از جوائے, اینڈ وین ورک از ڈیوٹی لائف از سلیوری. جب آپ کو ڈیوٹی سمجھ کے کام کرنا پڑتا ہے اینڈ یو ڈو ناٹ انجوائے اٹ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ تو ایک سلیو ہیں کام کے. لیکن when there is a player in your environment, then life is joy. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کا تعلق صرف ہم سے نہیں ہوتا. ایک تو ہم سے ہے کہ the work is according to my skills and what do I want. ایک اس کا تعلق یہ ہے کہ ہماری آرگنائزیشن جو ہے وہ ہمیں کیسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. If the environment is threatening, hostile and very much pressured اور آپ کو ریوارڈز نہیں ملتے, یعنی چاہے وہ ریوارڈ مانیٹری ہیں یا اپریسیشن ہے, تو تب یو لوز انٹرسٹ ان دیٹ اور آپ اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ کام آپ جو کرتے ہیں وہ آپ کی صلاحیتوں کے مطابق ہی نہیں ہے, اسی لیے کہتے ہیں رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. زیادہ کوالیفائڈ بندہ جو ہے اسی لیے ایک ہلکی جاب کے لیے نہیں رکھا جاتا, چاہے وہ بیچارہ کہے کہ میں تو جی مجھے بہت نوکری کی ضرورت ہے,
جیسا کہ یہ پاکستان میں بہت دفعہ مجھے اس بات پہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ ایم اے پاس لڑکیاں اپلائی کر دیتے ہیں ایک 5ویں گریڈ کی جاب کے لیے، اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ اتنی ان امپلائمنٹ ہے کہ وہ اس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور وہ اس کے اہل نہیں ہیں، بیکاز دے آر مور کوالیفائڈ، مچ مور کوالیفائڈ دین دس جاب، لیکن اور وہ منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ جاب مل جائے 10th گریڈ کی 11th گریڈ کی، لیکن ان کی منتیں کرنے کے بعد اگر ان کو رکھ لیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دے آر انڈر ویلمڈ، دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان دا ورک، صرف ان کی مجبوری ہے جس کی وجہ سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہی تھی کہ جو ہم نے سروے کیا اس میں ایک کوبلر تھا موچی، اور اس کی بڑی ہائی ریٹنگ تھی لائف سیٹسفیکشن انڈیسز پر، اور اس کے علاوہ جو تھا فیس اسکیل، یہ 2 ہم نے یوز کیے تھے دیکھنے کے لیے کہ لوگ کتنے خوش ہیں اور کتنے سیٹسفائیڈ ہیں اپنی لائف کے ساتھ۔ تو اس کا خاصا ہائی سکور تھا، تو اس سے پوچھا گیا کہ جی آپ خاصے خوش ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے؟ آپ ایک تو یہ ورک کویسچنیئر بھی تھا جس میں اس نے کہا کہ میں بہت انجوائے کرتا ہوں اپنا کام۔ اس سے ایسے پوچھا کیونکہ ہم تھوڑا سا اور بھی پھر پروب کرتے تھے کہ بھئی یہ تاکہ ہمیں کچھ تھیمز ملیں کہ بھئی آپ کیوں اتنے خوش ہیں اپنے کام سے۔ اس نے کہا میرا کام جو ہے مذاق نہیں ہے، کوئی ساری ساتھ والی گلیوں کے لوگ جوتا مجھ سے گنڈوانے کے لیے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس جیسا تو کام کوئی کر ہی نہیں سکتا، یہ لفظ اس نے بولا کہ گنڈوانے کے لیے آتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ یہ میرا کام مشہور ہے، جیسی جوتی میں مرمت کرتا ہوں دوسرے موچی نہیں کر سکتے۔ اور جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو اس کے چہرے پہ اتنی خوشی تھی۔ سو اٹس ناٹ اسینشیل دیٹ یو آر ڈوئنگ دا ورک آف اے مینیجر یا کوئی پروفیسر، کام جو بھی ہے جس میں آپ اہل ہیں کرنے کے اور اس میں آپ کا دل لگ رہا ہے، you find it according to your interest, then you could be in a flow state. And as I have told before, that in a number of surveys and studies, work satisfaction has been found to be linked with happiness and life satisfaction. Another important point is faith and well-being. Faith خدا پہ بھروسہ بھی ہو سکتا ہے، فیتھ ریلیجیوسٹی کے ساتھ بھی لنک ہے، لیکن اٹ از ناٹ اسینشیلی لنکڈ ود ریلیجیوسٹی، اٹ از ریلیٹڈ ود اسپرچویلٹی، جس میں لازمی نہیں ہے کہ آپ مذہب کو انوالو کریں۔ اٹ کوڈ بی ریلیٹڈ ود فائنڈنگ اے میننگ آف یور لائف، پرپز ان یور لائف۔ ہم ان لوگوں کو دیکھیں، اگر مثال لیں کہ ایسے لوگ جن کی زندگی کسی اسٹرگل میں گزری، جیسے نیلسن مینڈیلا، قائد اعظم، اور میں مثالیں دیتی ہوتی ہوں ہیلن کیلر کی، اور اس کے علاوہ جو ہے مدر ٹریسا، انہوں نے بڑی مشکل زندگیاں گزاری ہیں لیکن دے مائٹ بی ویری ہیپی۔ جیسا کہ وہ وکٹر فرینکل کہتا ہے کہ ہیپینس از ناٹ ڈیفینیٹلی فائنڈنگ اے لگژریس لائف، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ مومنٹری ہیڈونک ایسپیکٹ اس میں انوالوڈ ہے، بیکاز وین یو ٹرائی ٹو فائنڈ اے میننگ ان یور لائف the process can be very frustrating. اس میں بڑی مشکلیں برداشت کرنی پڑ سکتی ہیں، but the end result is very satisfying and that makes you happy. So faith کا چاہے وہ religious, spiritual faith ہے یا finding a purpose in your life، جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں کوئی purpose آپ کو مل جائے تو آپ خوش ہو سکتے ہیں۔ اور آپ چیریٹی ورک کر رہے ہیں، volunteer ورک کر رہے ہیں بغیر پیسوں کے، وہ زیادہ خوشی دیتا ہے، اصل خوشی کے ساتھ اس کا لنک ہے، بیکاز آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کسی کا بھلا کر دیا ہے۔ ڈاکٹرز کین بی ویری ہیپی سم ٹائم، جب کسی کی ہیلپ کر لیتے ہیں، کسی مریض کو تندرست کر دیتے ہیں، پیسے تو سب سے ہی لیتے ہیں، لیکن جب کسی مشکل مرض کو ٹھیک کر دیتے ہیں تب ان کی ہیپینس ضرور پیک پر ہوتی ہوگی۔ سو لیٹس سی دا ریلیشن شپ بٹوین فیتھ اینڈ ہیپینس۔ Engelhardt maintained in 1990 that religiously active people also report somewhat higher levels of happiness. تو پہلا جو لنک ہمیں نظر آتا ہے اور وہ انویسٹیگیٹ کیا ہے ریسرچرز نے، that is between religion and happiness, that they are relatively happy as compared to those people who are less religious. اور میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ ہماری اسٹڈی میں بھی there was a positive correlation، لیکن that was not the strongest predictor of happiness. اگر آپ ریلیجیس ہیں تو ہماری اسٹڈی میں پاکستان میں وچ از کنسیڈرڈ اے ریلیجیس کنٹری، مسلمس تو ویسے ہی اپنی کنوکشن پر بڑے پکے ہوتے ہیں، لیکن دس واز ناٹ دا اسٹرانگیسٹ پریڈکٹر۔ دا اسٹرانگیسٹ پریڈکٹر واز ورک سیٹسفیکشن،
اور ورک سیٹسفیکشن کے بعد انٹرپرسنل ریلیشن شپس واز دا سیکنڈ امپورٹنٹ پریڈکٹر ان پاکستانی سروے, اور ریلیجن اس کے بعد آتا تھا. Anyway, National Opinion Research Center surveys in USA revealed higher levels of happiness in religious people. They found out that those people who thought that they were very close to God, they were very happy, and they were 41%. As compared to that, 29% who said that they were pretty close to God, they were happy. Iske baraks 23% who were happy, they said that they are not close to God, or even they don't believe in God. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ they are close to God, چاہے نمازیں پڑھنے کی وجہ سے, چاہے چیریٹی کام کرنے کی وجہ سے, they are happier as compared to other people. ایک سوال ابھرتا ہے کہ why there is a positive correlation between religiosity and happiness. کیوں ایک تعلق ہمیں نظر آتا ہے, حالانکہ اسٹرانگسٹ پریڈکٹر نہیں ہے پاکستان میں اور باقی جگہ پہ بھی. ریلیشن شپس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ پریڈکٹر ہے ہیپینس کے لیے, لیکن یہ بھی ایک پریڈکٹر تو ہے. تو کیا وجہ ہے کہ مور ریلیجیس پیپل ول بی مور ہیپی؟ There are a number of reasons that have been explained by researchers. For example, faith communities provide social support. آپ کی کمیونٹی بن جاتی ہے, آپ کا ایک ہلکا احباب بن جاتا ہے with similar views and values, اور آپ ان کو اون کرنے لگتے ہیں, اور یہ ایک بڑی سوشل سپورٹ ہے. تو جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ ریلیشن شپس آر مور امپورٹنٹ دین ریلیجیس فیتھ, تو یہاں پہ بھی ریلیشن شپس جو ہیں وہ انڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں آپ کی ریلیجیس فیتھ سے. جیسا کہ میں نے باہر کے ملکوں میں دیکھا ہے کہ جو MSA ہے, مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسیشن, وہ بڑی اسٹرانگ ہیں اور بڑی یونائٹڈ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ملک ہے, فار ایگزامپل وہ کسی امریکہ میں ہے, کینیڈا میں ہے, انگلینڈ میں ہے, کہ یہ مسلمانوں کا ملک نہیں ہے. تو جو ساری دنیا کے مسلمان ہیں وہ وہاں پر ان یونیورسٹیز اسٹوڈنٹس جو ہیں, وہ ساری دنیا کے جو مسلمان کنٹریز سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک کامن چیز جو لگتی ہے, مشترک چیز لگتی ہے, جس کی بیس پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں کر لیتے ہیں, اور وہ بڑی اسٹرانگ یونینز ہیں, اور وہ ایک دوسرے کو بردرز اور سسٹرز کہتے ہیں. اور اچھا لگتا ہے ان کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہیومینٹی کے لیے کام بھی کر رہے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا بیہیویئر واقعی اچھا ہوتا ہے. دے ٹرائی ٹو بہیو لائک گڈ ہیومن بینگس, اور اس کا باقاعدہ لیسنز وہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں. تو یہ ایک دیکھیے کہ ایک ایسے ملک میں جو مسلم کنٹری نہیں ہے, وہاں پر سوشل سپورٹ ایک دوسرے سے کیسے حاصل کی جا سکتی ہے ود دا ہیلپ آف ریلیجن. ایک اور وجہ یہ ہے کہ مینی پیپل ڈیرائیو اے سینس آف میننگ اینڈ پرپز فرام دیئر فیتھ. ان کو یہ لگتا ہے کہ زندہ رہنے کا کیا مقصد ہے, کیا ہم کھانا پینا کر رہے ہیں, اس دنیا میں رہ رہے ہیں, کیوں رہ رہے ہیں. وی ہیو اے پرپز ان لیونگ ہیئر. دیر ول بی اے ڈے آف ججمنٹ, فار ایگزامپل, اگر یہ بلیف ہے جیسے مسلمانوں کا ہے اور ریلیجنس میں بھی ہے, اور اس دن جو کچھ ہم یہ کر رہے ہیں اس کا حساب کتاب ہوگا. ہمارا ایک پرپز ہے لائف کا, ایک میننگ ہے. تو ریلیجن پرووائڈس اے پرپز اینڈ میننگ ان یور لائف, جس کی وجہ سے ہیپینس انکریز ہوتی ہے. بیکاز آپ کو پہلے یہ بھی بتایا ہے کہ میننگنیس آف لائف از ویری امپورٹنٹ ان ہیپینس. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ وکٹر فرینکل اور اسٹارٹنگ فرام ارسطوٹل مینی پیپل بلیوڈ کہ صرف ایک وقتی پلیئر امپورٹنٹ نہیں ہے, کیونکہ یہ تو ایک ایسی خوشی دے گا جو فوراً ختم ہو جائے گی. وین یو ایکوائر اے ریئل میننگ ان یور لائف ورک, زندگی کا پرپس پتہ چلتا ہے اور آپ اس کی تلاش میں نکلتے ہیں, جیسا کہ بدھا نے بھی کہا تھا. تو پیپل آر فائنڈنگ میننگ تھرو ڈفرنٹ ریچولس, تھرو ڈفرنٹ بلیفس اور ویوز. تو ان کا میننگ حاصل کرنے کا طریقہ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے, لیکن پرپس ایک ہی ہے, فائنڈنگ دا ریئل میننگ آف یور لائف. اور جب آپ ریلیجن پہ کار بند ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, ٹو بی کلوز ٹو گاڈ, اور جو کچھ خدا کہتا ہے اس کے مطابق آپ اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اور وجہ کیا ہے, دیٹ religiosity proposes answers to the terror resulting from our awareness of vulnerability and death. لوگ مر جائیں گے اور بھئی اس کا کیا, یہ ہم دنیا میں ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے. اور ڈیتھ اینزائٹی پہ تو بہت ساری ریسرچز ہوئی ہیں. میری اپنی ایک ریسرچ ہے
which have been published in an international journal, اور اس کا نام ہے جرنل کا ڈیتھ اسٹڈیز. کہ اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ پیپل ہو ور مور ریلیجیس دے ور ہیونگ لیس ڈیتھ اینزائٹی, کیونکہ اٹ گیوز این آنسر ٹو یور ایمبیگوٹی ان دس لائف. جو لائف کا معمہ ہے وہ سالو کرتی ہے کہ آپ کی جو ڈیتھ ہے دیٹ از ٹیمپرری, اور اس دنیا میں جو رہائش ہے وہ بھی ٹیمپرری ہے, اور الٹیمیٹ آپ کی لائف ایک اور ہوگی وچ ووڈنٹ ہیو اینی ڈیتھ. So it gives answers to many questions that are related with death and its terrors. تو ہم نے یہ دیکھا کہ there are number of benefits ranging from social support to meaning of life which are related with the correlation between happiness and religiosity. ایک اور تعلق جو اب ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے close relationships and happiness. جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو پاکستانی سروے تھا اس میں دا اسٹرانگیسٹ پریڈکٹر آف ہیپینس واز ورک سیٹسفیکشن. پیپل ہو سیڈ دیٹ دے آر ہیپی ود دیئر ورک, دے آر ہیپی ود دیئر ورک انوائرمنٹ, اینڈ دے کین یوز دیئر اسکلز ان دیئر ورک, دے ور دا ہیپیسٹ پیپل. Second great correlation which was seen in Pakistani survey was the relationship between happiness, life satisfaction and relationships. اور relationships کو ہم نے دو طرح سے میئر کیا تھا. ایک تو یہ تھا کہ آپ کے کتنے زیادہ فرینڈس ہیں, ریلیٹیوس ہیں جو مشکل کے وقت آپ کے کام آ سکتے ہیں. دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ اگر میرڈ ہیں تو آپ کا اپنے اسپاؤس کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. تو ریلیشن شپ کو ہم نے ڈفرینٹ طریقے سے دیکھا تھا, اور پھر دیکھا تھا کہ اس کا لائف سیٹسفیکشن اور ہیپینس کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو اٹ ہیز بین فاؤنڈ دیٹ دوز پیپل who are not able to find close ties with other people, close attachments with other people, they are more prone to be depressed and anxious. اور یہ بہت ساری اسٹڈیز میں پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر وہ لوگ جو لونلی ہوتے ہیں, جو جن کے اسپاؤس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے, یا فیملی ان کو کسی وجہ سے فیملی کی ڈیتھ ہو گئی, یا جو ہے وہ فیملی ان کے ساتھ نہیں رہتی, سو دوز پیپل who are lonely they are more depressed and anxious. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیپینس جو کہ اس کی دوسری فارم ہے, اپوزٹ اس کی ڈائریکشن ہے انزائٹی کی یا ڈپریشن کی, تو ہیپینس جو ہے اس کا تعلق پھر انٹرپرسنل ریلیشن شپس کے ساتھ کیسے جڑتا ہے. اب اس ٹاپک کو اسٹڈی کرتے ہیں. سو ہیومن بیئنگز ہیو اے نیڈ ٹو بلانگ, اینڈ you all know that man is a social animal who need attachments. Man is a social animal, یہ ارسطوٹل نے کہا تھا, اور اس کو اٹیچمنٹس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. وہ تو سروائیو ہی تب کر سکتا ہے جب اس کے دوست احباب ہوتے ہیں, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ سب سے اذیت ناک سزا جو ہے that is solitary confinement. کسی کو قید تنہائی میں رکھنا جو ہے وہ کہتے ہیں سب سے بڑی پنشمنٹ ہے. اگر آپ پریزنس میں لوگوں کو رکھتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جب شفٹ ورک کر رہے ہوتے ہیں, کوئی کہیں پر بیکری میں کام کر رہا ہے جیل کی, کوئی گارڈننگ کر رہا ہے, کوئی کچن میں کام کر رہا ہے, یا پھر کپڑے دھو رہے ہیں, واشنگ کر رہے ہیں, تو تب لوگ اکٹھے ہیں. لیکن اس کے برعکس جب سیاسی قیدیوں کو قید تنہائی, یا پھر جو جن کو ڈیتھ سینٹنس ہونی ہوتی ہے ان کو قید تنہائی جو ہے وہ جب دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس سے بڑی اذیت زندگی میں اور کوئی نہیں ہو سکتی, کیونکہ you do not have anyone to talk with. تو اٹیچمنٹ جو ہے وہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے, اور دس از ویری مچ ایوولوشنری, اڈیپٹیو ہے یہ, اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا, اور اسی کے ساتھ زندگی جو ہے اس کا تسلسل جاری رہتا ہے. Recently bereaved, those denied others acceptance or exiles experience various forms of distress that has been shown through different forms of research. کہ ایسے لوگ جن کو اپنے ملک سے نکالا گیا اور وہ خوش نہیں تھے دوسرے ملکوں میں, بیکاز ان کو بار بار جو تھا وہ اپنا ملک یاد آتا ہے, یا پھر ان کو قید تنہائی جیسا میں نے پہلے کہا اس میں رکھا گیا, یا پھر وہ لوگ جن کے ابھی اسپاؤس کی ڈیتھ ہوئی ہے, اینڈ آلسو دوز پیپل ہو ور ڈیورسڈ اور alone, lonely. یہ لوگ جو تھے یہ
دوسرے لوگوں کی نسبت کم خوش پائے گئے ہر ریسرچ میں. ہماری اسٹڈی میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ وڈوڈ تھے they were those people who were least happy, اور اس کے بعد ڈیوورسڈ آتے تھے. یعنی ڈیوورسڈ ان کی نسبت بہتر تھے جو وڈوڈ تھے, بیکاز اس میں کنیکشن جو ہے وہ ڈیوورس میں آپ اپنی مرضی سے توڑتے ہیں, اور جب وین یو بیکم وڈو تو اس میں کوئی آپ کی مرضی کا عمل دخل نہیں ہوتا. اور اس کی نسبت یہ دیکھا گیا کہ پیپل ہو نیور میریڈ دے ور ہیپیئر دین دیز ٹو کیٹیگوریز, ڈیوورسڈ اینڈ وڈوڈ. شادی نہ کرنا اتنا اذیت ناک نہیں ہے جتنا شادی کرنے کے بعد اس میں پرابلمس کریٹ ہو جانا. اینڈ میرڈ پیپل, ابھی میں اگلی سلائیڈ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میرڈ پیپل ور ویری ہیپی ایز کمپیئر ٹو other two categories, divorced and widowed, and there was not much difference in married or unmarried, لیکن تھوڑا سا ڈفرنس تھا, married people were more happy. اب ایک اور بات یہ ہے which has been pointed out by Cohen that people supported by close relationships are less vulnerable to ill health and premature deaths. یہ دو چیزیں کوہن نے اسٹڈی کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ those people who do not have social support, اور social support in the form of availability of help from family members and friends, جن کو یہ کم ملتی ہے they are more prone to suffer from physical illnesses. اس کے برعکس جن کو social support ملتی ہے, دیکھیے اب ایک میڈیسن کی طرح کام کرتی ہے کہ ان کو کم چانسز ہیں کہ they would have some physical problem. اور اس کے علاوہ ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا تعلق premature death کے ساتھ بھی ہوتا ہے. So those people who are lonely, who have less social ties, who have less good interpersonal relationships with people, they are more likely to have a premature death. Isn't it surprising کہ بظاہر جو ہمیں چیزیں لگتی ہیں کہ یہ جو ہیں ان کا کوئی تعلق سائیکولوجیکل فیکٹرز کے ساتھ نہیں ہوگا, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ فزیکل بیماریوں کا تعلق موت کے ساتھ ہے, یا ویسے بھی ایک اور بات ہے کہ موت کا تو ایک دن معین ہے, لیکن اسٹل اٹ ہیز اے لنک ود یور ہیلدی ایٹیچیوڈ, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ. یہاں پر ایک بدھا کی بات دہراتی ہوں کہ what did he say, کیونکہ اس کا اس کے ساتھ تھوڑا سا مجھے تعلق نظر آیا ہے. He said that thousands of candles can be lighted from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared. اگر آپ اپنی خوشی اپنے پیاروں کے ساتھ, دوست احباب کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں تو کم نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہو جاتی ہے. جس طرح سے ایک کینڈل کے ساتھ آپ جتنی چاہے کینڈل چلاتے جائیں, پہلی موم بتی کی روشنی ہرگز کم نہیں ہوگی. تو there is a need that we develop good interpersonal relationships. اور یہ دیکھا گیا ہے مختلف اسٹڈیز میں کہ وہ لوگ جن کے 5 سے زیادہ فرینڈ تھے they were happier than those people who had less than 5 friends. ایک آربیٹری سی وہ ایک لائن کھینچی ہوئی ہے, 5 ضروری نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جن کے زیادہ دوست ہیں, جو واقعی دوست ہیں, کیونکہ ایک یہ بھی تو بات ہے کہ ہر ہاتھ میں لانے والا بھی دوست نہیں ہوتا, تو جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے رینی ڈیز میں کام آئیں گے, مشکل کے وقت کام آئیں گے, اگر وہ زیادہ ریلیشن شپس آپ کے پاس ہیں تو یو آر لیس لائکلی ٹو ہیو فزیکل پرابلمس اینڈ سائیکولوجیکل پرابلمس. اب کلوز ریلیشن شپس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فرینڈ شپ اور ویل بینگ, اور دوسرا ہے میرٹل ریلیشن شپ یا پھر کلوز فیملی ریلیشن شپ. پہلے بات کرتے ہیں فرینڈ شپ کی. Friendship and well-being. Being attached to friends and partners with whom we can share intimate thoughts has 2 effects. اور اس کے بارے میں کون کہتا ہے؟ Francis Bacon believed that it has 2 effects when you have close friends with whom you can share your intimate thoughts. 2 effect کیا ہیں؟ ایک یہ ہے it redoubles your enjoyment. وہ پچھلی پرانی انگلش میں لکھا ہوا ہے redoubleth joys and cutteth grief in half. 2 effect ہیں. آپ کی خوشی دگنی ہو جاتی ہے, لیکن غم کٹ ہو جاتا ہے, ریڈیوس ہو جاتا ہے, شارٹ ہو جاتا ہے. دیکھیے نیگیٹو ایموشنز کم ہو جاتے ہیں, پازیٹیو زیادہ ہو جاتے ہیں with your good relationships.
One study was conducted by Perkin in 1991 and that was of 800 college alumni. اور یہ دیکھا گیا کہ جو کالج alumni کو جب انٹرویو کیا, alumni وہ ہیں جو اولڈ اسٹوڈنٹس ہیں, تو ایسے اسٹوڈنٹس, previous students who considered close relationships more important than wealth, they were more happy than those people جنہوں نے یہ سمجھا کہ ویلتھ جو ہے وہ نمبر 1 انڈیکیٹر ہے ہیپینس کا. تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ close relationships has an edge on getting more wealth. دوسرا ریلیشن شپ ہے میرٹل سیٹسفیکشن اینڈ ہیپینس, اور یہ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہمارے سروے میں دوز پیپل who said that they are close to their marital partner. اور ایک سوال اور بھی تھا جو کچھ لوگ تو پڑھ کے ہنسے تھے, وہ یہ تھا کہ اگر میری دوبارہ شادی ہو تو میں اسی شخص سے شادی کروانا چاہوں گا یا چاہوں گی. تو کچھ لوگ تو ہنسنے لگ پڑے اور وہ کہنے لگے کہ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس کے ساتھ دوبارہ نہیں کروائیں گے. لیکن بہرحال اگر کوئی کہتا ہے تو it shows that they are very happy as far as their marital relationship is concerned. So the traffic between marriage and happiness appears to be two-way. اب یہ two-way کیسے ہے؟ One thing is happy people may be more appealing marriage partners. یہ دیکھا گیا ہے کہ جو خوش باش لوگ ہوتے ہیں وہ شاید شادی بھی زیادہ جلدی کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو پارٹنرز جو ہیں they find them attractive. So there is a two-way relationship. کہ ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ ہنس مکھ تھے, پلیئر سیکنگ تھے, اس لیے لوگوں نے ان کو جلدی, ان کے رشتے بھی زیادہ پاکستان میں تو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے خود بخود اپنا لائف پارٹنر ڈھونڈ لیا, یہ بھی ہو جاتا ہے ویسے آج کل, لیکن ان کو رشتے زیادہ آئے کیونکہ لوگوں نے کہا کتنی ہنس مکھ لڑکی ہے, کتنا اچھا لڑکا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہیپی پیپل اٹریکٹ ادر پیپل. اور دوسری بات یہ ہے کہ when they were happy they were able to have a good relationship with their partner. اور یہ جو ریلیشن شپ ہے that has been demonstrated in 93 studies. میرٹل ہیپینس کا اور خوشی کا جو تعلق ہے یہ 93 اسٹڈیز میں شو ہو چکا ہے. اور ایک اور بھی سیئنگ ہے کہ جو مزری ہے may love company but company does not love misery. اس کا مطلب یہ ہے کہ when you are miserable تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ زیادہ لوگوں کے ساتھ ملیں, لیکن تاکہ آپ کا کوئی غم بانٹنے والا ہو, لیکن لوگ ایسے لوگوں کی کمپنی پسند نہیں کرتے who are miserable. People like to stay with those people as far as their colleagues are concerned, their partners are concerned, those people who are pleasant, who are fun-seeking and who would have a good time with you. آپ خود دیکھ لیں, اگر آپ نے ہاسٹل میں رہنا ہو تو آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ کے ساتھ ایک اچھے پلیزنٹ موڈ والا اسٹوڈنٹ ہو جس کے ساتھ آپ کا ٹائم اچھا گزرے. Another thing is the marriage happiness correlation is mainly due to the beneficial effects of marriage. یہ جو correlation ہے یہ beneficial effects کی وجہ سے بھی ہے جو میرج کے ہیں. میرج کے کیا beneficial effects ہیں؟ میرج کے beneficial effects یہ ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ہے جس کے ساتھ آپ اپنی intimate thoughts share کر سکتے ہیں, کوئی ہے جو مشکل کے وقت میں آپ کا ساتھ دے سکتا ہے, کوئی ہے جس کے وہی گولز ہیں کچھ نہ کچھ جو آپ کی ہیں, اپنے بچوں کو ریز کرنا, اپنے گھر کو اچھی طریقے سے چلانا, ایک اچھا گھر بلڈ کرنا, اور اس کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ خوشی کے مختلف لمحات جو ہیں وہ شیئر کرنا. بینیفٹ ایفیکٹس یہ ہیں کہ آپ کو سوشل سپورٹ ملتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو زندگی میں زیادہ خوشی اور ہیپینس محسوس ہوتی ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ میرج آفرز پیپل نیو رولز, پرووائڈنگ نیو اسٹریسز, but also additional rewards and sources of identity and self-esteem, and that has been pointed out by Crosby. He pointed out کہ لائف میں میرج سے سٹریس بھی آتی ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کی ایک آئیڈینٹی بنتی ہے, آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کی فیملی کو آگے بڑھاتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو ایک میننگ جو ہے, پرپس جو ہے وہ لائف میں ملتا ہے. So these are the beneficial effects of marriage. What do we conclude then? ہم نے یہ دیکھا کہ دولت بھی امپورٹنٹ ہے ٹو سم ایکسٹینٹ, ہم نے یہ دیکھا ریلیجیوسٹی بھی امپورٹنٹ ہے, انٹرپرسنل ریلیشن شپس امپورٹنٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں جن کا میں نے یہاں ذکر نہیں کیا, اور اس لیے نہیں کیا کہ دے ہیو بین فاؤنڈ لیس ڈٹرمننگ فیکٹرز ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ. فار ایگزامپل, if you are
introvert or extrovert, if you are high in self esteem, یہ باقی ملکوں میں یا انڈیویجولسٹک سوسائٹیز جو ہیں وہاں پر ان کا ایک اسٹرانگ کوریلیشن پتہ چلتا ہے ہائی سیلف اسٹیم کا ہیپینس کے ساتھ. لیکن پاکستان میں ہماری اسٹڈی میں اس کا کوئی بہت زیادہ لنک نہیں دیکھا گیا, اس لیے میں نے امپورٹنٹ فیکٹرز کو ہی اس لیکچر میں ڈسکس کیا ہے. تو اب ہم کسی کنکلوژن پر تو پہنچنا چاہتے ہیں. What are the conclusions? Happiness depends less on exterior things than most people suppose. ایکسٹرنل فیکٹرز پر کم دار و مدار ہے ہیپینس کا. اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ جیسے ورک سیٹسفیکشن ہے, اٹ ہیز لیس ٹو ڈو ود ایکسٹرنل مانیٹری فیکٹرز. تنخواہ بڑھتی ہے تو ہیپینس ضرور زیادہ ہوتی ہے جب آپ کام کر رہے ہیں, لیکن وقتی طور پر ہر سال 15% بڑھ گئی, 2-4 دن بڑے خوش, اس کے بعد عادی ہو گئے اس کے. لیکن لو کی نیڈ بڑھتی چلی جاتی ہے ہیومن بینگز کی. جو ورک سیٹسفیکشن ہے فار ایگزامپل, it is more related with your intrinsic rewards of producing work and finding a personal identity in your life. That I am a good teacher, I am a good manager, I am a good administrator. تو آپ کو اپنے ورک سے پرسنل آئیڈینٹی ملتی ہے. This is more important, which is in fact intrinsic rather than extrinsic reward. تو ایک چیز یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ internal motivation is more important for happiness. دوسری بات کیا ہے؟ Happiness is a rich mix of reasonable wealth, social support, faith, purpose and meaning in life. زندگی میں مقصد, social support اور reasonable balance ہونا چاہیے wealth کا اور باقی factors کا. بیلنس ہی ہے جو انسان کو خوشی دیتا ہے, لائف سیٹسفیکشن دیتا ہے. اگر ان چیزوں میں بیلنس نہیں ہوگا تو you cannot find happiness. بہت زیادہ امیر لوگوں کے انٹرویو میں نے بات کی تھی کہ some people were really unhappy and otherwise they were the wealthiest people of America. ایک اور بات ہے, there is a need to rethink our priorities and envision a world that enhances human well-being. So there is a need that we reprioritize our needs. ہماری جو خواہشات ہیں ان کی ہم پرائورٹی ڈٹرمن کریں. اگر ہماری خواہش جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ دولت مل جائے تو دس کی ناٹ گارنٹی ہیپینس. ہیپینس کے لیے یو شوڈ لک فار دا بیلنسڈ لائف. تو یہ اس میسج کے ساتھ آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. تھوڑا سا اس کو ریویو کر لیتے ہیں. واٹ وی ہیو اسٹڈیڈ ٹوڈے. ٹوڈے وی ٹاکڈ اباؤٹ ڈٹرمیننٹس آف ہیپینس. سب سے پہلے ہم نے بات کی دا ریلیشن شپ بٹوین ویلتھ and happiness, and we found out that in those countries where basic human needs are threatened, there is a great importance of wealth. اور جب آپ کی human needs پوری ہو جاتی ہیں, basic needs پوری ہو جاتی ہیں, then additional wealth does not contribute to greater happiness. یہ نہیں ہوتا کہ زیادہ سے زیادہ پیسے آتے جائیں گے. آج تنخواہ دار تو طبقہ خیر اتنا امیر ہی نہیں ہوتا, لیکن یہ کہنا چاہیے کہ اگر آپ کے اکنامک ریسورسز بڑھ گئے ہیں, پیسے زیادہ آ گئے ہیں, ایک مل کے بعد دوسری مل, تو تیسری مل سے بہت زیادہ آپ زیادہ خوش ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پھر کون سے فیکٹرز ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں ہیپینس کے لیے. اینڈ وی فاؤنڈ آؤٹ دیٹ دیر آر ادر فیکٹرز وچ آر مچ مور امپورٹنٹ دین wealth. One of them is work satisfaction, and a number of studies have shown کہ دنیا میں انٹرنسک ریوارڈس جو ہیں, ورک سیٹسفیکشن از ویری امپورٹنٹ فار گریٹر سیٹسفیکشن اینڈ ہیپینس. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اندر امپورٹنٹ فیکٹر از انٹرپرسنل ریلیشن شپ, اینڈ وین یو آر اٹیچ ٹو مور پیپل اینڈ یو کین گیٹ سوشل سپورٹ فرام دیم, دین اٹ کین گارنٹی یور ہیپینس ٹو اے لارج ایکسٹینٹ. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ ریلیجیوسٹی, اسپرچوالٹی اینڈ فائنڈنگ اے میننگ ان your life is also important for becoming happy. So اس کے بعد ہم نے اینڈ پر we concluded that there should be a rich mix or balance of all the indicators of happiness. We cannot rely on just one indicator of happiness. So this was all about today's lecture. اگلا لیکچر ایک نئے ٹاپک کے بارے میں ہوگا. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.